रोज़नामा राष्ट्र सहारा अपने इदारे के लिए मशहूर व मारूफ है। इसका इदारिया अच्छा होता है। हम बड़ी दिलचस्पी से इसे पढ़ते हैं रोज़। आज का इदारिया भी रोज़नामा राष्ट्र सहारा का बहुत अच्छा है। उम्मीद अफजा है योगी का बदला हुआ रूप। नए हालात अगर मुस्बित सोच से पैदा हुए हों तो वो उम्मीद अफजा होते हैं। जैसे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के नए हालात उम्मीद अफजा हैं। दूसरी मुद्दत कार में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का अंदाज़ हुक्मरानी बदला हुआ है और इस बदलाव में सबका साथ सबका विश्वास की सोच नज़र आ रही है। रमज़ान के शुरू होने पर योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को मुबारकबाद देने के साथ बजाय तौर पर कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करते हुए माह मुक़द्दस को मनाने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने यह कहा था कि माह रमज़ान में बाहमी मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे को इस्तेहकाम मिलता है। पूरे रमज़ान उनकी ये कोशिश रही है कि माहौल बिगड़ने न पाएँ। इस बार उनमें तब्दीली इंतज़ामिया को उनकी इस हिदायत से भी नज़र आती है कि गैंगस्टर और ज़मीन माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की आड़ में गरीबों की झोपड़ी, घर या दुकान पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के वज़ीर आला ने यह हुक्म भी दिया है कि इंतज़ामिया की पेशगी इजाज़त के बग़ैर किसी मजहबी जुलूस को निकालने की इजाज़त नहीं होगी। ईद उल फित्र और अक्षय तृतीया के एक ही दिन मनाए जाने का इम्कान है। चुनाचे योगी आदित्यनाथ ने इसके पेश नज़र पुलिस से ज़्यादा मुस्तैद रहने के लिए कहा है। उनके इन्हीं इक़दामात की वजह से अभी तक माह रमज़ान पुरअमन तरीक़े से गुज़रा है और ये उम्मीद की जाती है कि ईद के मौके पर भी अमन व अमान क़ायम रहेगा। मुल्क के सियासी हालात को मुसलमानों को समझना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि सेक्युलरिज़म का मतलब एक पार्टी को अछूत बना देना नहीं है। मसलों के हल के लिए मुसलमानों की जद्दोजहद हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से और दस्तूर हिंद के मुताबिक है। ये किसी सियासी पार्टी या किसी मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर होता यही रहा है कि उनकी जद्दोजहद को नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां बीजेपी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद बना देती हैं ताकि इसका फ़ायदा उन्हें मिल सके और फ़ायदा मिलता भी रहा है। लेकिन इन पार्टियों ने मुसलमानों को हालात के शिकंजे से निकालने की कोशिश कभी नहीं की। मुसलमानों की मुसीबत में पड़ने पर उन पार्टियों के लीडरान बयान इस तरह देते हैं कि मुसलमानों का नाम कहीं ना आए, मगर मोरद इल्ज़ाम वही ठहरें। हर इलेक्शन के वक्त ये लीडरान सेक्युलरिज़म की दहाई देकर मुसलमानों से वोट मांगते हैं, मगर मुसलमानों को ये कहना चाहिए कि सेक्युलरिज़म को बचाने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की नहीं है। ये कैसा सेक्युलरिज़म है जिसका ख्याल इलेक्शन के वक्त ही आता है, काम करते वक्त नहीं आता। सचर कमेटी से ये बात सामने आ गई थी कि मुसलमानों की तालीमी और इक़्तिसादी हालत बदतर है। मुसलमानों के हालात बदलने में सेक्युलर पार्टियों ने क्या रोल अदा किया, उन्हें ये बताना चाहिए
کیونکہ بظاہر اس رپورٹ سے یہی معلوم ہو سکا کہ آزادی کے بعد کے 58 سال میں مسلمانوں کی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے، ورنہ مسلمانوں کے لیے کوئی ٹھوس کام نہیں کیا گیا۔ بہلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان باتوں سے برادران وطن کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی کہ سیکولر پارٹیوں کو صرف مسلمانوں کا ہی خیال ہے۔ اس سے مسلمانوں کا سماجی نقصان ہوا۔ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی طرف سے مسلمانوں کو بی جے پی کے خلاف ظاہر کرنے پر مسلمانوں کا سیاسی نقصان ہوا۔ ملک کے بدلتے حالات میں خود مسلمانوں نے بھی حکمت سے کام نہیں لیا، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ مسلمان اگر چاہتے تو دلتوں اور سکھوں سے وہ سیکھ سکتے تھے کہ اپنے تشخص کو قائم رکھتے ہوئے ملک کے بدلتے سیاسی حالات میں خود مسلمانوں نے بھی حکمت سے کام نہیں لیا، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ مسلمان اگر چاہتے تو دلتوں اور سکھوں سے وہ سیکھ سکتے تھے کہ اپنی تشخص کو قائم رکھتے ہوئے مسئلہ حل کیسے کرائے جاتے ہیں۔ مسلم لیڈروں کی غیر دور اندیش سیاست کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ امیج ختم ہو گئی جو 2014 تک تھی کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ دیں گے وہی پارٹی جیتے گی۔ لیکن ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں رواں سال میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں مسلمان یہ پیغام دینے میں کامیاب رہے ہیں کہ وہ کسی پارٹی دشمن نہیں۔ جو پارٹی ان کے جائز مفاد کا خیال رکھے گی وہ اسے ہی ووٹ دیں گے۔ انہیں نہ مصنوعی سیکولرزم مطلب ہے، نہ نام نہاد مذہب پرستی سے۔ انہیں جائز مفاد کے حصول سے مطلب ہے، اور یوگی آدتیہ ناتھ جو روپ اب دکھا رہے ہیں، مسلمانوں سے جس نرم لہجے میں باتیں کر رہے ہیں، ریاست میں نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف اور امید افزا ہے۔ کاش یہ سب وہ پہلے کرتے، کاش وہ ایسا ہی آگے بھی کرتے رہیں۔ وہ ایک ریاست کے وزیر اعلیٰ سے پہلے یوگی ہیں اور اپنے قول و عمل سے مسلمانوں کے لیے بھی یوگی ہی بنے رہیں، تاکہ مسلمان آسانی سے نام نہاد سیکولرزم کی سیاست سے نکل سکیں۔ کوئی نام نہاد سیکولر لیڈر انہیں بی جے پی یا کسی پارٹی کے نام سے ڈرا نہ پائے، اپنے مفاد کے لیے ان کا استعمال کر نہ پائے۔ بہت اچھا اداریہ ہے۔ راشٹریہ سہارا نے ٹھیک کہا ہے، مسلمانوں کو سوچ سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ نام سے نہیں، کام سے وابستگی ہونی چاہیے۔ بی جے پی سے ہمیشہ دشمنی کیوں رہے؟ کیا وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بی جے پی RSS کے چنگل میں ہے اس سے دور رہیں گے، اسے ہٹا دیں گے، چاہے بی جے پی کے ہی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں رہ رہے مسلمانوں کو، خاص کر لیڈروں کو، علماء کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بی جے پی ہمارے لیے کیوں اچھوت ہونی چاہیے۔ کسی پارٹی سے ہمارا ہمیشہ کے لیے کوئی وابستگی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ جو لوگوں کے خلاف ہے جو پارٹی،
ان کے خلاف ہماری آواز بلند ہونی چاہیے، اور یہ سیاست انتخابات کے وقت ہی ہونی چاہیے۔ دوسرے ایام میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے بچوں کی اچھی تعلیم ہو، ان کی اقتصادی حالت بدلے، اس پر انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے، زور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ سال بھر سیکولرزم کہتے ہوئے دن گزاریں۔ لیٹ سیکولرزم بی ڈیفائنڈ، میں نے کانگریس کے زمانے میں ہی خط لکھا تھا جو کسی روزنامے میں شائع ہوا۔ نام سے کیا ہوتا ہے، کام لینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی حکومت بنتی ہے وہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کی حکومت ہے، اس سے ہمارے کام منوانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے تو ہمارا مستقبل انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نعرہ فرقہ پرستی کا، ہندو راشٹر کا، یکساں سول کوڈ کا، سیکولرزم کا ختم کیجیے اور ووٹ ان کو دیجیے جو اچھا کام کرتے ہیں، اور ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ چل کر ہی ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو الگ سیاست میں رکھ نہیں سکتے، رکھنا نہیں چاہیے۔ جو بھی مسلمانوں کی پارٹی یہ کام کرتی ہے کہ انہیں اچھوت بنا کر رکھ دیں، انہیں ہندوستان میں رہنے والے لوگوں سے جدا کر کے رکھ دیں گے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کی آوازیں سدا بصحرا ثابت ہوگی، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا راشٹریہ سہارا کا اداریہ بہت اچھا ہے، اسے پڑھیے گا، ایک نہیں 10 بار پڑھیے گا۔ خاص کر میں مسلمان لیڈروں سے، علماء کرام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ بی جے پی کو سمجھیے۔ بی جے پی مرکز میں آج حکمران پارٹی ہے، وہ ہم سب کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہونی چاہیے، ہوگی۔ راشٹریہ سہارا ادارے میں کہا گیا ہے آج کے کہ یوگی آدتیہ ناتھ میں تبدیلی نظر آتی ہے، خدا کرے کہ تبدیلی اچھی طرح ہو، ہر بی جے پی کی ریاست میں بھی ہو اور مرکز میں بھی ہو، انشاءاللہ ہوگی ہی، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہندوتوا کا نعرہ لگاتے تھے بی جے پی، اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یہی نعرہ لگاتے ہوئے وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ امید نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ ان کی پالیسی میں تبدیلی لائیں۔ یہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ راشٹریہ سہارا میں اس کے بارے میں اداریہ لکھا گیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ بی جے پی لیڈروں کے ساتھ، بی جے پی حکومتوں کے ساتھ، وہ چاہے مرکز میں ہو یا کسی ریاست میں، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہونی چاہیے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے کام ان سے منوا لینے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ کوئی جماعت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے دوست یا ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں ہو سکتی ہے۔ No permanent foe or no permanent friend in politics۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔